पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर की मीटिंग थी, जिसमें ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कमेटी और बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर तशरीफ लाए. It was a full-fledged and meaningful meeting by all means. हर चीज़ को, कोर इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया और वहाँ पे कमेटी ने अपनी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दी, जिनके असरात बहुत जल्द ट्रिकल डाउन होके हमारे कश्मीर भाइयों को पहुँचेंगे. हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानियत और कश्मीरियत एक चीज़ है. पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर और कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान है. हम जग कालिब और दो जान हैं, ना आपस में जुदा हो सकते हैं, ना हम में कोई नाराजगियां हो सकती हैं. हम समझते हैं कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, जो वहाँ पे इंडियन एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जो इंडियन मिलिट्री का रिप्रेशन हो है वहाँ पे सिविलाइजेशनल, कल्चरल, रिलीजियस एग्रेशन हो रहा है, डेमोग्राफिक पोजीशन चेंज हो रही है, इंजीनियरिंग हो रही है. और पाकिस्तान के कश्मीर में उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता. वहाँ तो 10 लाख फौज है, उसको पुलिस के इख्तियारात दे दिए गए हैं, ड्रैकोलन लॉज का वहाँ पे नफाज है. वो किसी के घर में घुस जाएं, किसी को उठा लें, किसी को पकड़ लें, किसी को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर दें. तो मैं अपने दोस्तों से, कलम के दोस्तों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गुजारिश करूँगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की गयूर अवाम, पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कता है और पाकिस्तानियों ने हमेशा कश्मीर को अपना शहरक समझा. आज जो कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें जो चीज़ें हमने बेहतर अंदाज में रिजॉल्व की हैं, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप सबका बेहद मशहूर हूँ और चूँकि एक मैसिव एजेंडा था जिसकी वजह से 2-2.5 घंटे की ताख़ीर हुई, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ. सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द कमेटी इनका मशकूर हूँ कि आज इन्होंने जितना भी एजेंडा आइटम्स थे उन पर हर आइटम पर मुफस्सल गुफ्तगू की. जितने जो स्टेक होल्डर्स थे वो सारे मौजूद थे, जिनसे रेलेवेंट वो सारी गुफ्तगू थी. उसमें जो आज़ाद कश्मीर की जो हालिया सूरत हाल थी उस पर गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, सिर हासिल गुफ्तगू हुई. उसमें वे फॉरवर्ड्स का तयन करने के लिए सिफारिशात मुरतब की गई. फिर जो फेडरल गवर्नमेंट के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो आज़ाद कश्मीर में PSDP के थ्रू और जो दीगर ज़राए से फंडिंग हो रही है, जिनमें रठुआ हरियाम जो प्रोजेक्ट था पिछले 17 साल से वो डेड प्रोजेक्ट था, उसकी फंडिंग ज़ेर बहस आई. इसी तरह जो मंगला डैम के हवाले से और नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो एनवायरमेंटल इशूज़ को एड्रेस करने की लिए ज़रूरत थी, उसके हवाले से सिफारिशात का तयन किया गया. जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं जो ऑपरेटिव नहीं हैं उनको ऑपरेटिव करने के लिए और मीरपुर एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी की स्टडीज़ की बात की गई. उसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल गैप्स थे PSDP के हवाले से, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से और रेकरिंग बजट के हवाले से, उन पर सैर हासिल बहस की गई, सब कमेटीज़ की तश्कील की गई. और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम का जो मुक़्तदर अदारा है, मुंतखब अदारा, कौमी असम्बली और सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कश्मीर है, उसमें इस सतह पर इन मसाइल की ओनरशिप लेना, इनको एड्रेस करने के लिए सिफारिशात मुरतब करना, यही वो खूबसूरत रिश्ता है जो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान और कश्मीरी जम्मू कश्मीर के शहरियों का है. और इसको कमज़ोर करने की हर साजिश, चाहे वो हिंदुत्व के फ़लसफ़े के ताबे हो या किसी ग्रेट इंटरनेशनल एजेंडा के ताबे हो, उसको इंशाल्लाह नाकाम बनाया जाएगा. आपने देखा कि हालिया दिनों में आज़ाद कश्मीर में एक ऑर्डिनेंस था, बेसिकली वो पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस था, जिसमें तमाम शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी. और वो लॉ की सूरत में या फेडरल कैपिटल में भी मौजूद है, शायद प्रोविंस ऑफ पंजाब में भी मौजूद है.
لیکن اس کے خلاف ایک رد عمل بنا، ایک عوامی رائے عامہ نے اس لا کو قبول نہیں کیا. تو ہندوستانی جو آکوپائڈ مقبوضہ کشمیر ہے، جو آزاد جموں کشمیر ہے، اس کا فرق ساری دنیا نے دیکھا کہ احتجاج ہوا، ایک پتا تک نہیں ٹوٹا، ایک قطرہ خون کا نہیں بہا گیا. عوامی نمائندہ حکومت نے اپنے عوام کی چوائس جو تھی اس کو خوش دلی سے قبول کیا اور وہ وڈرا ہو گیا. خدا نہ خواستہ یہی صورت اگر ایل او سی کے پار ہوتی تو خون کی ندیاں بہتی، کتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سہاگ اجڑ جاتے، بھائی قتل ہوتے، کہیں لاپتہ ہوتے، بے گور و کفن لاشیں آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے. آپ نے ایسی تصویریں بھی دیکھیں کہ بے پردہ لاشیں سڑکوں پہ پڑی تھیں. لیکن الحمدللہ آزاد کشمیر اور ہندوستان کے زیر قبضہ کشمیر کا فرق ہی یہ ہے کہ یہاں نہ تو کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، نہ ہی کوئی لاپتہ جبری گمشدگیاں ہیں، نہ ہی جبر کا کوئی دور ہے. گفت و شنید کے ذریعے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. اور ہندوستان اپنی تمام فائنینشیل میسو جائنٹ ہونے کے باوجود، اپنی ساری فنڈنگ کرنے کے باوجود، آزاد کشمیر میں جو انرسٹ پیدا کرنا چاہ رہا تھا وہ اس کو منہ کی کھانی پڑی. اور الحمدللہ مملکت خدا داد پاکستان اور روشن پاکستان یہی تحریک آزادی کشمیر کی واحد ضمانت ہے. آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی افواج کو کمزوری کا سامنا کرنا پڑا، وہاں ان مملکتوں کے نظریاتی اور سرحدی دونوں رشتے تباہ و برباد ہو گئے. ہم سب کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ مستحکم پاکستان ہی تحریک تکمیل پاکستان کی واحد ضمانت ہے. اور تحریک تکمیل پاکستان تب تک ممکن نہیں ہے جب تک تحریک آزادی کشمیر اپنے منطقی انجام نظریہ لا کے پاکستان تک نہیں پہنچ پاتی. بہت شکریہ. اپنے چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ اسپیکر کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی اس کشمیر ایشو پر بات ہوئی تھی اور وہاں پر جو دیگر سوالات ہوئے وہاں پہ ایک شکوی شکایت بھی کی گئی تھی کہ پارلیمانی سطح پر آپ کے وفود بنتے ہیں کہ دنیا کو اس مقدمے کو پیش کیا جائے. وہاں پر وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ایسے ایسے نمائندے ہمارے وفود میں شامل ہوتے تھے جن کو مسئلہ کشمیر کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. ہمارے خصوصی مندوبین، ہمارے خصوصی ایل سی بن کر جاتے تھے دنیا میں اور ان کو مسئلہ کشمیر کا پتہ نہیں ہوتا تھا. آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں کہ اس مقدمہ کشمیر کو جاننے والے بیرونی ملک میں جائیں اور اس پہ بات کریں؟ سر آپ ان سے بھی، آپ سے سر یہ سوال ہے، نہیں ہونا چاہیے یہ آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے آزادی کا، یہ رسہ کشی نہیں ہونی چاہیے اقتدار کی بڑی سیاسی جماعتوں کو اگر ہم نے واضح پیغام دینا ہے. اب ایک بار بڑی جماعتوں میں جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، بڑی جماعتوں میں ایک رسہ کشی کسی پوزیشن ہے آزاد کشمیر میں، آپ کسی آئینی اس رسہ کشی کا یا کسی تحریک میں آئینی طور پر تیار ہیں اس ذہنی طور پہ اس چیز کے بارے میں؟ اس میں بڑا اچھا سوال کیے. انشاءاللہ العزیز ہم کشمیر کاز کو انٹرنیشنلائزیشن کے حوالے سے اور کشمیریز کے لیے جو وائسز ہیں ان کو ریز کرنے کے لیے اور ایک اسٹرانگ میسج دینے کے لیے کہ جو وہاں پہ ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو ہم نے پلان تیار کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس میں ریلیونٹ لوگ جائیں گے جو کشمیر کاز اور کشمیر کے مقدمے کی پراپر ایڈوکیسی کر سکے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ اقتدار کی رسہ کشی، تو دنیا میں کوئی ایسا ملک تو میری نالج میں تو نہیں ہے، میں ادنا سا سیاسی کارکن ہوں، کہ جہاں اقتدار کی رسہ کشی نہیں ہوتی. ہاں، اقتدار کی رسہ کشی جمہوری قدروں کے اندر رہ کے ہونی چاہیے، قومی سلامتی کے تقاضوں کو مرہون منت رکھ کے ان کو سامنے مد نظر رکھ کے ہونی چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نہیں تو سارا جہان ہی نہیں. یہ جو فلسفہ ہے یہ خطرناک ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جمہوری قدروں میں جس کے پاس بھی جمہور کی اکثریت کی رائے ہے اس کو اقتدار کی مسند میں فائدہ ہونا چاہیے. اور میں تو برملا یہ کہتا ہوں کہ اپنے تمام ناقدین کو کہ جن کے پاس 27 ہیں انہیں عدم اعتماد جمع کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کو چائے کے کپ پہ بٹھائیں، مجھے بتائیں کہ آپ کے مخالف ہم 27 لوگ اکٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ریپلیس کرنا. میں وہ سیاسی کارکن ہوں جو کسی حادثے کی پیداوار نہیں ہوں. میرے والد نے بھی 66 سال آزاد کشمیر کے عوام کی خدمت کی ہے. جب وہ فوت ہوئے تھے تو آزاد کشمیر کا پرچم سرنگوں ہوا. الحمدللہ 35-36 سال میری بھی اب پینشنیبل سروس ہے. تو ہمیں تو صرف آپ کو بتانا ہے کہ غالب اکثریت آپ کے ساتھ نہیں، ہم گھر چلے جائیں گے. لیکن جب تک میں اقتدار میں ہوں اپنا اور مملکت خدا داد پاکستان کا رشتہ کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ نظریہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ہمیں منتقل کیا ہے، اس میں آوارگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. Mr. Prime Minister,
حیدر شرازی جیو نیوز سے. میرا سوال یہ ہے کہ وفاق یہ حکومت پاکستان جو ہے اس کے وہاں پروجیکٹس کے حوالے سے پیسے دینے کے معاملات ہیں, کیونکہ آپ انتظامی امور کو بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ, تو اس کے لیے تو پیسوں کی ضرورت ہے. سننے میں آیا ہے وہ یہاں سے حکومت پاکستان کی جانب سے بہت سی چیزوں میں پیسے روکے جا رہے ہیں, تو اس پر بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ جو شیئر مکمل ہے جموں کشمیر کا وہ انہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیے اس جملے کی اس طرح تک تصحیح کر لیتے ہیں کہ پیسوں کو آزاد کشمیر تک پہنچنے میں تاخیر کا سامنا ہے, روکے کبھی نہیں گئے. روکنا تو ایک نیگیٹیوٹی کی زمرے میں بات آتی ہے. حکومت آزاد کشمیر جب خود معاشی دباؤ کا شکار ہوتی ہے تو بطور کشمیری پاکستانی مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب روشن پاکستان ہے, یہاں پہ دنیا پوری طرح آباد ہے, تو بھی پیسے اور وسائل بھی آزاد کشمیر تک آ جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اسی حکومت پاکستان نے 3 روپے بجلی فراہم کی ہے آزاد کشمیر کے شہریوں کو, جبکہ یہاں پہ آپ بجلی کا ریٹ دیکھ لیں. اسی حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر میں 2000 روپیہ من آٹا کی سبسڈی افورڈ کی ہے, انہوں نے ہمیں پیسے دیے تو ہم دے رہے ہیں نا. تو پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ رشتہ ہے یہ پوری دنیا میں اس طرح کا سٹرکچر آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور ایک بڑی اہم بات ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو مبارک دیتے ہیں کہ مانسیرا سے مظفر آباد روڈ کی بھی اپروول ہو گئی. تو گلگت بلتستان کو جموں کشمیر سے یہ جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے ادھر سے ملانے کے لیے بھی کوئی حکومت پاکستان پروجیکٹ لا رہا ہے کہ نیلم سے گلگت بلتستان میں راستہ کھل سکے؟ جی ایک ٹورزم کوریڈور ہے, آپ نے بڑا صاحب سوال کیا. یہ بیسیکلی گیم چینجر منصوبہ ہے. آزاد کشمیر کا جو لاسٹ پوائنٹ جو جا کے گلگت بلتستان کے ساتھ جڑتا ہے وہ تاؤ بٹ ہے. الحمدللہ 1.5 ارب کی لاگت سے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم نے ابھی 11 کلومیٹر کا پیچ جو ہے اس کا ٹینڈرنگ پروسیس شروع کرنا ہے. اگلے سال انشاءاللہ تعالی تاؤ بٹ تک چلی جائے گی میٹل روڈ. اس سے ٹورزم کا فلو بھی 10 ٹائمز بڑھے گا. اور پھر ایک ٹنل ہے جس کو شونٹر ٹنل کہتے ہیں, اگر وہ ٹنل بن جاتی ہے تو جو شارٹیسٹ پاسبل روٹ ہے گلگت بلتستان کا تھرو مظفر آباد وہ تھرو ہو سکتا ہے. بڑی مہربانی, اللہ حافظ. آپ نے جو پچھلے عرصے میں یہاں پہ ایک صدارتی آرڈیننس کے خلاف احتجاج چلا اور واپس لیا, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آرڈیننس نافذ کر دیتی ہے, اس کا اعلان کر دیتی ہے, پھر وہ شہریوں کا جو ماحول ہے یا شہریوں کی جو سیاسی اپروچ ہے اس کو چیک کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ گورنمنٹ اگر اسی طرح کا ماحول پہلے دیکھ لے کہ وہاں پہ ماحول کس طرح ہے, اس طرح کے آرڈیننس چل سکتے ہیں یا نہیں, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیے آرڈیننس جو ہے اس کو آرڈیننس کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کی پاور تب اس میں جا کے سرایت کرتی ہیں جب وہ ایکٹ بن جائے. اگر آرڈیننس کوئی اپنی افادیت کھو دیتا ہے تو 120 دن بعد تو وہ ویسے ہی ختم ہو سکتا ہے, اور پھر آرڈیننس عدالتوں میں چیلنج بھی ہوتے ہیں, اور یہ آرڈیننس بھی عدالت میں چیلنج ہوا. اب یہ افادیت جو ہے آزاد کشمیری ہاتھ تھا, کیونکہ وہاں پہ آئی کیو اور جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ زیادہ ہائی ہے. آپ نے یہ آرڈیننس یہاں پہ ایکٹ کی صورت میں لاگو کیا ہوا ہے, پنجاب میں بھی لاگو کیا ہوا ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں میں ریزنٹمنٹ تھی, 2 طریقے تھے, یا تو اس کو جبر کے ذریعے ایڈریس کیا جاتا یا اس کو ڈائلاگ کے ذریعے, اور میں وہ سیاسی کارکن ہوں جس کی سب سے بڑی طاقت ڈائلاگ ہے, تو میں نے اپنی طاقت ذریعے اس کو ریزالو کر دیا. بہت خوب.